अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं इस सूरह अनफाल की, क्योंकि हमारे 10 रुकू जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट 3 जो रुकू थे उनकी कंबाइन एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर दी हुई है, वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले MCQs हैं। MCQs में हमारे पास 21 MCQs हैं। एक सवाल पूछा जाएगा और उसकी 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, जिनमें से एक करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपने उसको टिक करना है। पहला MCQ है जी, और कुफार ये ख्याल ना करें कि वो भाग निकले हैं वो अपनी चालों से हमें, यानी वो भाग निकले हैं वो हम अपनी चालों से हमें क्या कर देंगे कि जो भाग गए हैं, वो ये तर्जमा था कि जो भाग निकले हैं या यहाँ से जो बच के चले गए हैं वो अपनी चालें या वो फिर से हम अपनी चालों से जो हमें आजिज़ कर देंगे, वो फिर से नई चाल चलेंगे और हमें जो है वो दोबारा से जो है वो बेबस कर देंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है जी। पहली ऑप्शन, रोक नहीं सकते, आजिज़ नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते और बेखबर नहीं रख सकते। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है आजिज़ नहीं कर सकते वो करेक्ट आएगी। दूसरा MCQ है जी कि दुश्मन के मुकाबले में तैयार रखो जितना हो सके अफरादी कुव्वत, और अपने घोड़े जो हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बोला था कि अपने पले हुए घोड़े या उनको जो है वो ताकतवर जो घोड़े हैं उनको जो है वो तैयार रखो कि दुश्मन के मुकाबले में हमेशा जहाद के लिए तैयार हो। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन है असलहा, दूसरा मालो असबाब, तीसरा पले हुए घोड़े और चौथी फौज। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है पले हुए घोड़े वो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है जी, अगर वो लोग यानी दुश्मन सुलह की तरफ माइल हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या करें कि उनसे, पहली ऑप्शन उनसे जंग कीजिए, दूसरी सुलह के लिए उनकी तरफ माइल हो जाए, तीसरी उनका इंतज़ार कीजिए और चौथी हालात का जायज़ा लेकर फैसला करें। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था कि अगर वो तुमसे सुलह का इरादा करते हैं, अगर वो किसी भी तरह का मुआहिदा तुमसे करना चाहते हैं तो तुम भी उनके साथ मुआहिदा करो, और अगर वो तुम्हारे साथ झूठ बोलें या तुम्हारे धोखा दें या दगा दें और उस मुआहिदे को तोड़ दें तो तुम उनके साथ उसी तरीके का जो है वो सलूक करो। तो यहाँ पर सुलह के लिए उनकी तरफ माइल हो जाना ये करेक्ट आएगा, यानी दूसरा ऑप्शन। चौथा MCQ जी, हस्बुकल्लाहु का मतलब क्या है? हस्बुकल्लाहु के तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है। इसमें ऑप्शन है 4 ऑप्शन दिए में। पहली ऑप्शन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह काफ़ी है, दूसरी अल्लाह की मदद आपके साथ है, तीसरी जो है आपको अल्लाह की ताईद और नुसरत हासिल है, और चौथी ये सब दुरुस्त है। वैसे तो ये सारे ही दुरुस्त हैं, एक नेचुरली बात को देखा है, लेकिन हमने वर्ड का मीनिंग देखना है कि हस्बुक अल्लाह का मतलब होता है तो अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह जो है वो काफ़ी है। पांचवी जो इसमें पहली जो ऑप्शन है वो करेक्ट आएगी, ठीक है जी। और पांचवा MCQ है जी, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद की अपनी मदद और मुसलमानों की जमीयत से, मुसलमानों की मदद से मतलब मुसलमानों की जो है वो एक जो छोटी सी फौज से, ठीक है। इसमें ऑप्शन दी में पहली है मुसलमानों की जमीयत से, दूसरी है अंसार मदीना से, और थर्ड है जी मुजाहिदीन से, और फोर्थ है ग़ज़वा बदर में फ़तह देकर। तो इसमें पहली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 6 MCQ है जी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन को तरगीब दीजिए। किस बात की कि पहली तरगीब क्या जी, वो ईमान मजबूत करें, दूसरा वो साबित कदमी इख्तियार करें, तीसरा कि वो जहाद करें, और वो चौथा कि जी वो नेक अमाल की कोशिश करें। सेकंड लास्ट जो हमारा रुकू था हमने उसमें इस बारे में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के मुतालिक जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को तरगीब दो कि वो जहाद की तरगीब दो, और उनको ये बात बता दो कि अगर वो 2 हैं तो वो अपने से जो है वो दुगनी पर जो है वो गालिब आ जाएंगे, अगर वो 10 हैं तो वो 100 पर गालिब होंगे, अगर इसी तरह से वो 20 हैं तो वो 200 पर गालिब होंगे। तो उनकी तादाद जो है उस हिसाब से दुगनी होती जाएगी, उनके दुश्मनों की तादाद अगर उनसे दुगनी है तो वो उस पर गालिब आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है कि वो जहाद करें, यानी थर्ड ऑप्शन। 7वां MCQ है, अगर तुम में से 20 आदमी साबित कदम रहने वाले हो तो वो गालिब आ जाएंगे 100 कफार पर, 200 कफार पर, 300 कफार पर, 400 कफार पर। तो दूसरी ऑप्शन करेक्ट है 200 कफार पर। 8वां MCQ है, असरा का मानी क्या? असरा का मतलब मैंने पहले भी बताया था, सेकंड लास्ट जो रुकू था उसमें हमने ये पढ़ा था। असरा यानी कि कैदी, असीर से निकला हुआ ये वर्ड है। उर्दू में अगर हम इसको देखें तो वो असीर से निकला हुआ वर्ड है कि आपका असीर हो जाना, कैदी हो जाना, आपकी जो है वो आपकी इजाज़त के बगैर जो वो कुछ भी बेबस हो जाना, आपके अंडर आ जाना। तो यहाँ पर अरबी में जो वर्ड है लिखा हुआ है असरा, तो इसका मानी है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, पहली ऑप्शन है कैदी, दूसरा गुलाम, तीसरा मुलाजिम और चौथा आका। तो पहली ऑप्शन यानी कैदी जो है वो इसका करेक्ट है।
सेंटेंस के लिहाज से जो है इसका जो मीनिंग आएगा हम उसको जो है वो देखेंगे. ओके जी, MCQ नंबर 9 है जी. तुम दुनिया की मालो असबाब चाहते हो जबकि तुम्हारे लिए इरादा रखता है. कौन इरादा रखता है? अल्लाह इरादा रखता है किस चीज़ का? आखिरत का. कि तुम दुनिया का माल समझ के इसको जो है वो जमा कर रहे हो ना, दुनिया की सेंस से जो है वो मालिक गनीमत ले रहे हो, जबकि अल्लाह ताला ने इसको आखिरत में जो है वो एक लेसन देने के लिए जो है रखा हुआ है. कि अल्लाह ताला ने दो बातें कही थी ना, कि या तो जो आप इनको कैद करने वाले जो कैदी हैं इनको कत्ल कर दें, या फिर इनसे फिदिया लेकर इनको आज़ाद कर दें. तो जो माल जो इनके थ्रू जो मिलेगा वो लेने का मतलब ये था कि एक मिसाल कायम कर दी दुनिया में भी और आखिरत में भी, कि अगर तुम दूसरे के साथ अच्छा सलूक करते हो तो वो उसके अगर वो मजलूम है या उसके पास जो है वसाइल हैं तो तुम उससे माल लेकर उसको आज़ाद कर दो, उसके साथ जुल्म से तम मत करो. तो यहाँ पर जो ऑप्शन दी हुई, पहली ऑप्शन जन्नत का, दूसरी आखिरत का, तीसरी जन्नत की नेमतों का और चौथी ये सब दुरुस्त है. तो सेकंड ऑप्शन आखिरत का जो है वो करेक्ट है. 10वां MCQ है जी. कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि वो कैदियों को क्या कर दें. अल्लाह ताला ने दो बातें कही थी कि या तो आप कैदियों को कत्ल कर दें और या फिर इनसे जो है वो फिदिया लें, या फिर इनका जो है वो इनसे कीमत लें और इनको जो है वो आज़ाद कर दें. ठीक है. और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से इस बारे में मशवरा किया तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको कहा कि देखिए मैं इस बात को जो है वो नफ़ी करूँगा कि उनको कत्ल ना किया जाए. ये तो पहली मज़लूम, और अल्लाह ताला यही असल में देखना चाह रहा था. अल्लाह ताला ने यही देखना था कि क्या सूरत होती है. फिर अल्लाह ताला कहता भी कि अगर तुम इनको कत्ल कर देते तो फिर जो अगली जंग में तुम्हारे 70 आदमी जो है वो मारे जाते तुम. और अल्लाह ताला देखना चाह रहा था कि मेरे बंदे जो हैं उनमें कितना ज़र्फ है. और अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कहा कि अगर आप इनको कत्ल कर देते तो आपका जो अमल था वो एक मिसाल बन जाता और आपका अमल मिसाल बनता और उसकी सब पैरवी करते. यानी कि जो जितने भी जो सहाबा थे वो बिला वजह भी किसी को कत्ल कर देते. यानी कि अब जो आपकी कैद में आ गए हैं वो उनमें कुछ बेबस भी होंगे. और जैसे कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप इनको जो है वो इनके साथ जुल्म सितम करने के बजाय जो है इनके साथ रहम और भलाई करें और इनको जो है वो कैद किया हुआ जिनको वो 70 कैदी जो कैद हुए थे, गिरफ्तार हुए थे, उनको कहा गया कि इनमें से जो दे सकते हैं फिदिया उनसे माल असबाब ले लें. ये हमारे लिए जो है वो आने वाली जंग में भी जो है वो काम आएगा. और जो मुसलमान जिनके पास कुछ भी नहीं है पहनने ओढ़ने को या कुछ भी, उनकी भी जो थोड़ी भलाई और मदद होती है. और जो है कुछ भी नहीं दे सकते उनसे जो हम लोग दूसरी तरह का जो तरीका ले सकते हैं कि वो पढ़ा सकते हैं. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो है वो इसी तरफ ध्यान था, इसी तरफ वो माइल थे, इसलिए वो इस बात पर एग्री हुए. अब यहाँ पर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये भी कहा कि हो सकता है कि हमारे हुस्न सलूक से देखते हुए इनमें से जो भलाई का इरादा रखते होंगे उनकी नीयत बदल जाए, उनको ख्याल आ जाए और उनके जहन में जो है वो अच्छाई का जो है वो भलाई का जो है वो ख्याल आ जाए. तो कुरान पाक में जो हुक्म दिया गया था वो अल्लाह ताला ने जो है वो 4 ऑप्शन में जो है वो देखे जी क्या ऑप्शन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि पहली ऑप्शन है जी आज़ाद कर दें, सेकंड कत्ल कर दें, थर्ड गुलाम बना लें और फोर्थ है कि जी हमेशा के लिए कैद ही रखें. तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है क्योंकि कत्ल कर दें या इनसे फिदिया लेकर उनको आज़ाद छोड़ दें, यही जो है वो 2 ऑप्शन थी अल्लाह ताला ने जो है मुसलमानों को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी. 11th MCQ से ग़ज़वा बदर के कैदियों को फिदिया मुसलमानों के लिए क्या है. ये हमने सेकंड लास्ट हुकूम में भी पढ़ा था कि जो तुम्हें मिला है, जो तुम्हें गनीमत का माल जो तुम्हारे हिस्से में आया है, जो फिदिया तुम्हारे हिस्से में आया है वो तुम्हारे लिए हलाल है, पाक है, सो तुम उसको खाओ. यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई है, पहला हलाल, दूसरा हराम, तीसरा नाजायज़ और चौथा हलाल और पाक, और वही करेक्ट है. 12वां MCQ है जी जंगी कैदियों से लिए गए माल से उनको लुटा दिया जाएगा और उनको लुटा दिया जाएगा और उनकी बख्शिश होगी अगर. ऑप्शंस दी हुई हैं, पहली ऑप्शन अगर वो ईमान ले आए, दूसरी अल्लाह ताला उनके दिलों में भलाई जान ले, थर्ड वो तौबा कर ले और चौथी वो इस्तग़फ़ार कर ले. यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन में हमने इस बारे में डिटेल से पढ़ा था, ये ऑलमोस्ट सारा उसी से रिलेटेड आ रहा है. इसमें जो अल्लाह ताला ने कहा था कि जो माल ये फिदिया के तौर पर तुम्हें देंगे तो
ان جو ہے گرفتار قیدیوں سے کہہ دو کہ وہ غم نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھلائی کا ذرا سا بھی ارادہ دیکھا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے کہ زبردستی آپ کسی کو بھی مسلمان, اللہ تعالیٰ بھی زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بناتا, بلکہ وہ ان کو ایمان کی ایک روشنی دکھاتا ہے, ان کو بھلائی کی ایک روشنی دکھاتا ہے. اور جیسے جیسے انسان چھوٹا چھوٹا اچھا فیل عمل کرتا رہتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ ایک نہ ایک دن اس کی صحیح منزل کی طرف لے آتا ہے. تو کہہ رہے کہ اگر تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو بھلائی دیکھ لے گا تو تمہیں جو ہے وہ بخش دے گا اور تمہارے لیے جو تم سے مال لیا گیا اس سے تمہیں دگنا اور بہتر عطا کرے گا. تو سیکنڈ آپشن اس کی کریکٹ ہے. 13واں MCQ ہے جی, جب کفار نے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کرنے کا حکم دیا کہ پہلی آپشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں کر دیا, دوسری معاف کر دیا, تھرڈ ہے جی قتل کرنے کا حکم دیا, اور چوتھی آپشن ہے جی رسوا کر دیا کہ جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدہ کر کے بھی جو ہے وہ دھوکہ دیا, ان سے جھوٹ بولا, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی انڈر دے دیا کہ ان کے ہی قید میں جو ہے وہ ڈال دیا, اور پھر بتایا کہ دیکھو تمہارے جو ہے وہ بد اخلاقی, تمہارے جو وہ برے رویے کے باوجود اللہ نے تمہیں اپنے نبی کی قید میں دیا ہے, اور دیکھو کیسی قید میں دیا ہے کہ اس قید جس کی تم قید میں ہو, جو تمہارا مالک ہے اس وقت, وہ تم پہ کوئی بھی ظلم و ستم روا نہیں رکھ رہا, تم سے کوئی بھی جو ہے وہ بدلہ نہیں لے رہا, بلکہ تمہیں جو ہے وہ ایک آسان جو ہے وہ شرائط پر اس قید سے جو وہ رہائی کا جو ہے سندیسہ سنا رہا ہے. تو اس میں جو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبضے میں کر دیا, جو وہ پہلی آپشن اس کی کریکٹ ہے. نیکسٹ MCQ ہے جی, ابتدائی اسلام میں ایمان لانے کے بعد مومنین سے دوستی کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ جب اسلام کی آمد آئی تھی تو جیسے جیسے مکہ میں جو لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے تو ان کو کہا گیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو یا ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی تمہاری برقرار ہے, تو اس کا بہترین ذریعہ یا اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ تم بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے ساتھ جو ہے ہجرت کرو, اور ہجرت کرتے ہوئے اپنا مال و اسباب, جو دنیاوی مال و اسباب اور جتنی بھی دولت اور روپیہ پیسہ گھر و بار جان مال, وہ اپنے سب کو جو ہے وہ تمہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو یہ اس کی شرط تھی, باقاعدہ ایک شرط تھی کہ اس کے لیے تمہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنا پختہ ایمان ہے. اور یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے کہ صحابہ جو تھے وہ سب سے پہلے تھے, انہوں نے تو اپنے گھر بار کو جو مال و دولت تھا وہ بھی لا کر سارا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا تھا کہ یہ جنگ کے دوران جو ہے وہ کام آئے گا, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جو یہاں پہ پہلی آپشن ہے ہجرت کو, سیکنڈ آپشن ہے بیت اللہ کی حج کو, تھرڈ آپشن ہے نماز کو, اور لاسٹ آپشن ہے زکوٰۃ کو. اب یہ تین جو لاسٹ آپشنز دی ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ توفیق جس کو دے دے یا جس کے پاس جو ہے وہ استطاعت ہو وہی وہ اس چیز کا جو ہے وہ جو صحت مند ہو وہی روزہ رکھ سکتا ہے. یہ تین آپشنز جو ہے وہ اس طرف آتی ہیں, جبکہ یہ مومنین کی سے دوستی روا رکھنے کے لیے ان کو جو ہے لازم تھا کہ وہ ہجرت کریں ان کے ساتھ. 15 MCQs ہے جی, اول الارحامی کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے وہ ہم نے سیکنڈ لاسٹ لیکچر میں ہی پڑھا تھا. خون کے جو ہے وہ رشتہ دار, قرابت دار, قریبی رشتہ دار, ٹھیک ہے. اس میں پہلا آپشن ہے قبیلے والے, سیکنڈ آپشن اہل بیت, تھرڈ آپشن خون کے رشتہ دار, اور فورتھ آپشن ہم مذہب, یعنی کہ آپ کے جو ہم مذہب ہیں مذاہب. اس میں جو تھرڈ آپشن ہے خون کے رشتہ دار وہ کریکٹ ہے. نیکسٹ 16 MCQ ہے, 16 والا. قرآن مجید میں مہاجرین اور انصار کو سچے مومن کہا ہے اور ان کا اجر بیان کیا گیا ہے. کیا اجر بیان کیا گیا؟ کہ ان کے لیے عزت و کرامت والی بخشش والی روزی ہے. اس میں آپشنز دیے, پہلی ہے عزت اور بخشش کی روزی جنت و خدام دائمی اور ابدی زندگی, اور چوتھی آپشن ہے دنیا میں شان و شوکت اور عزت. جبکہ ان تینوں چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں پڑتی. جب انسان ایمان لے آتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو سب کچھ دے دیتا ہے. تو سب سے پہلے جو چیز اس کو ملتی ہے پہلی آپشن کے اکارڈنگ عزت اور بخشش کی روزی. 17 MCQs ہے, سورہ انفال مشتمل ہے کتنے رکوع پر؟ یہ ہم لوگ جو ہے وہ جس طرح سے ہم لوگ لیسن پڑھتے جا رہے تھے تو ہم لوگوں نے ہر رکوع کے اوپر جو نمبرنگ مینشن کی ہوتی تھی, تو جو سورہ انفال کے ٹوٹل رکوع وہ ہم نے پڑھے ہیں وہ 10 رکوع تھے, 75 آیات پر مشتمل 10 رکوع تھے ہم نے اس کے جو پڑھے ہیں. تو اس میں آپشن دی ہوئی ہے 10 رکوع, 9 رکوع, 11 رکوع, 12 رکوع. تو آپ اس کے جو ہے وہ 10 رکوع پر جو ہے وہ ٹک کریں گے.
تھرڈ کہہ رہی ہوں 18 MCQ سے جی مسلمان جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کا اجر دیا جائے گا. یہ ہم لوگوں نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا. اس کا ترجمہ کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے اس کا جو ہے وہ بدلہ کم نہیں دے گا بلکہ تمہیں پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو اس میں آپشن ہے, پہلی آپشن آدھا, دوسری دگنا, تیسرا پورا اور چوتھی آپشن ہے 10 گنا. تو اس میں تھرڈ آپشن کریکٹ آپشن ہے کہ پورا دیا جائے گا. 19واں MCQ ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ دنیا بھر کے خزانے بھی خرچ کر دیتے تب بھی مومنوں کے دلوں میں جو ہے وہ نہ پیدا کر سکتے. کیا نہ پیدا کر سکتے؟ پہلا آپشن اتحاد, دوسرا ایمان, تیسرا الفت اور چوتھی آپشن ہے راحت. تو اس میں الفت جو ہے, محبت جو ہے وہ, عقیدت جو ہے وہ کریکٹ آپشن آئے گا. یعنی کہ الفت کے اکارڈنگ جو بھی ورڈ اس کے آتا ہے کہ اسے ملتا جلتا جو بھی ورڈ ہوتے ہیں وہ اس میں کریکٹ آئے گا. ویسے جو آیات کے مطابق دیکھا جائے تو وہ الفت ورڈ یوز کیا گیا ہے. 20واں MCQ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور آپ کے متبعین یعنی کہ جو آپ کے اطاعت کرنے والے ہیں مومنین کے لیے آپشن ہے جی. پہلی آپشن خوشخبری ہے, سیکنڈ آپشن اللہ کافی ہے, تھرڈ آپشن فرشتوں کا نزول ہے اور آخری آپشن ہے جی اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. یہ اور اس میں جو اکارڈنگ ٹو ترجمہ جو اگر ہم دیکھیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور آپ کے جو ہے وہ پیروکاروں کے لیے مومنین کے لیے اللہ ہی کافی ہے. نیکسٹ MCQ لاسٹ MCQ ہے جی, اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے انہوں نے ہجرت اور جہاد بھی کیا ان کے لیے آپشن ہے جی وہ کامیاب ہیں اور وہی تم ہی میں سے ہیں, وہی جنتی ہیں یا وہ تم سے درجے میں کم ہے. تو اس میں سیکنڈ آپشن کہ جو آپ کی قید میں آ گئے تھے, جو اسیر ہو گئے تھے آپ کے, ٹھیک ہے, ان کو اگر آپ نے جو فدیہ لے کر آزاد کر دیا اور ان کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ بھلائی دیکھ لیتا ہے یا وہ ایمان لے آتے ہیں تو وہ ہجرت و جہاد کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ آپ ہی میں سے ہو جاتے ہیں. یہ اکارڈنگ ٹو ترجمہ جو صحیح آپشن آئے گا وہ سیکنڈ آپشن ہے کہ وہ آپ ہی میں سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک ہمارے MCQs کمپلیٹ ہو گئے. نیکسٹ اس میں 6 سوال دیے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں. مختصر سوال اور جواب ہے. سورہ انفال کی پہلا سوال ہے کہ سورہ انفال کی ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہ ان آیات میں حکم دیا گیا تھا کہ جتنا تم سے ہو سکے, جتنی تمہاری استطاعت ہے, جتنا تمہارے پاس مال و زر ہے, جتنی تمہارے پاس طاقت ہے, اس کے مطابق تم اپنی افرادی قوت سے فوج کو جو ہے وہ جمع کر رکھو, فوج کو تیار کر رکھو اور دشمن کے مقابلے میں پلے ہوئے گھوڑے یعنی کہ طاقتور جو ہے وہ جانور یہ تیار رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ اور تمہارے جو دشمن ہیں, اللہ تعالیٰ اور اس کے جو دشمن ہیں یعنی اللہ اور ان کے دشمن یعنی تمہارے دشمن یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے یعنی مجاہدین کے جو دشمن ہیں یعنی آپ کی جو مشترکہ دشمن ہیں ان پر جو ہے جنہیں تم جانتے ہو وہ بھی اور جنہیں تم نہیں جانتے وہ بھی تمہارے روب اور دبدبے میں آ جائے, ان پہ تمہارا روب اور دبدبہ قائم ہو جائے. اور وہ جو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں جو ہے وہ جنگی تیاریاں زمانے کی جو جنگی تیاریاں اس کے بارے میں ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ تم پر جو ہے وہ حملہ کرنے سے پہلے وہ اچھی طرح سے وہ اپنے ذہنوں کو جو ہے وہ ذرا سوچ لیں کہ وہ کیا کرنے لگے, کیونکہ اگر تم لوگ کو مکمل طور پر تیار دیکھیں گے, ہر طرح سے مقابلے کے لیے مکمل دیکھیں گے کسی بھی حال میں, تو وہ کبھی بھی تمہاری طرف جو ہے وہ حملہ کرنے کا نہیں سوچیں گے. سیکنڈ سوال ہے کہ دشمن اگر صلح کی پیشکش کرے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ اگر دشمن تم سے جو ہے وہ بھلائی کا ارادہ کر لیں, اگر تمہارے سے جو ہے وہ صلح کا ارادہ کر لیں, اگر تمہاری طرف جو ہے وہ صلح کا اور دوستی کا پیغام لے آئیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان سے صلح کر لیں, آپ بھی ان سے معاہدہ کر لیں. اگر وہ دیکھا جائے تو کافر ہیں, انہوں نے ایذا پہنچائی مسلمانوں کو کئی سالوں تک, اور جنگ کے لیے بھی جو ہے وہ دشمنوں کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں, یا جنگ میں بھی جو ہے وہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ایذا pہنچاتے ہیں, یا کسی بھی طرح سے پہنچاتے ہیں, ہجرت کرنے کے بعد بھی پہنچاتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو جو اسلام ہے وہ امن کا جو ہے وہ پیغام دیتا ہے. اسلام کا جو درس یہی ہے کہ وہ انسان کو جو ہے وہ بھلائی کی طرف, امن کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے. تو وہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم سے اگر دشمن بھی جو ہے وہ اگر تمہارے آگے جھک گیا ہے تو تم بھی جھک جاؤ, اگر وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ صلح کا ارادہ رکھتا ہے تو تم بھی جو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اس کے حقوق کا خیال کرو, اور مسلمانوں کو جو ہے ان کو تکلیف دینا جو ہے ان کے وہ زیب نہیں دیتا کہ اگر وہ مسلمانوں کو, جب تک کہ وہ مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. ٹھیک ہے جی. تھرڈ سوال ہے کہ جی آیت کا مفہوم ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے، یعنی پیروکاروں کے لیے، مومنین کے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ ہم نے لیکچرز میں پڑھا بھی ہوا، بڑی ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے. اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو الدرس الثالث الف، یعنی کہ رکوع نمبر 3 لاسٹ جو رکوع ہے اس کی آیت نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے بھی اس کو ترجمہ تفصیل دیکھ سکتے ہیں، اور سوال نمبر 2 میں بھی جو ہے آپ اس کو جو ہے وہاں پر ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ کمنٹس پہ پوچھا گیا تھا کہ میم جو ترجمہ ہے ان کا مطلب آیات اگر آتی ہے تو ان کا صرف ترجمہ لکھنا ہے یا ان کا مفہوم بھی لکھنا ہے. یہ سوالوں میں تو ان کا مفہوم بھی دیا ہوا، تو بیٹا وہ اس سینس میں ہے کہ اگر آپ کو صرف آیات اور ان کا ترجمہ آتا ہے، یعنی کہ 2 آیات آئیں گی جو ان میں سے آپ لوگوں کو ایک کا جو وہ ترجمہ کرنا ہوگا، تو اس میں دیکھتے ہوئے اس میں صرف آپ نے ترجمہ لکھنا ہے. جب سوال جواب آئیں گے، مختصر سوال جب آئیں گے، تو اس میں لکھا ہوگا کہ اس آیت کا مفہوم لکھیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے آیت کا ترجمہ لکھ کر اس کو چھوٹی سی بات میں اس کو ڈیفائن کر دینا ہے. کہ جیسے اب میں اگر ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے کافی ہے، تو یہاں پر چھوٹی سی بات یہاں پر آپ اس کو کنکلیوڈ کر دیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ کہا گیا کہ آپ جہاد کے لیے جو ہے وہ وائز ہو جائیں اور جہاد کی جو تیاری کریں، تو آپ کو جو ہے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ ایمان کی قوت کے ساتھ، جب آپ ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کی تیاری کریں گے یا جنگ کی تیاری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. یعنی آپ کی نیتوں کو دیکھتے ہوئے اس لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے نبی اور اس کے بندے جو ہے وہ سچے ہیں، مومن ہیں، تو وہ ان کی مدد کیوں نہیں کرے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ مت سوچو کہ تمہارے پاس مال و اسباب نہیں ہے، تمہاری تعداد کم ہے، تمہارے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے، بلکہ تم یہ سوچو کہ تمہارے پاس ایمان کی قوت ہے، تم ثابت قدم ہو، تم سچے ہو، تو میں تمہارے لیے کافی ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گا. کس طرح سے کروں گا؟ غائب سے کروں گا. یہاں پر اس آیت کا یہ مراد ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا مفہوم ہو جاتا ہے. جب اگر ہم آیات کا ترجمہ آئے گا تو ترجمہ ہی لکھنا ہے. سوال کو غور سے پڑھیے گا کہ آیات کا ترجمہ لکھنا ہے یا آیات کا مفہوم لکھنا ہے. مفہوم کی سینس میں اگر مفہوم کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ نے ترجمہ لکھ کر اس کو جو ہے 2 لائن میں ڈیفائن کر دینا ہے. چوتھا سوال ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی؟ کہ مومنوں سے فرمایا گیا کہ اگر تم 20 ہو تو تم 200 پر غالب آ جاؤ گے، اسی طرح تم اگر 1000 ہو تو تم 2000 پر غالب آ جاؤ. اس لیے ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل کر رہو. کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم 100 ایسے ہو کہ ایسے ہوں گے کہ تو وہ تم میں سے جو ہے وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے. کفار جو اگر کفار جو ہے وہ تم سے زیادہ ہیں تو تم ان پر غالب آ جاؤ گے. یہ مت سوچو کہ تم تعداد میں ان سے کم ہو تو تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. نہیں، یہاں پر اصل جو چیز دیکھی جائے گی وہ تمہاری انفرادی قوت کے ساتھ ساتھ ایمان کی قوت دیکھی جائے گی. یہ نہیں دیکھا جائے گا تمہارے پاس جنگ کا ساز و سامان زیادہ ہے. اب وہ لوگ تو تلواروں کے ساتھ لیس تھے، جو کفار تھے وہ تو تلواروں کے ساتھ لیس تھے، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہے وہ ایک مٹھی بھر کینکریوں کے ذریعے جو ہے ان سب کو جو ہے وہ مار بھگایا. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ طاقت، نصرت جو ہے اس کی مدد جو ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے. مگر اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ تم ثابت قدم رہو. 5واں سوال ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے قیدیوں سے لیے گئے مال کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اس بارے میں جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے لاسٹ لیکچرز میں کہ جو قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قید میں آئے تھے، ٹھیک ہے، آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم جو غلام جو یہ جو مجرم جو ہے آپ کی قید میں آئے تھے ان کے بارے میں یہ حکم ہوا تھا کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے. جنہوں نے فدیہ دیا تو ان کو اندر سے غم کھا رہا تھا کہ ہم اپنا مال دے رہے، لیکن ان کو یہ بھی تھا کہ ہم بخشے جا رہے ہیں ان دی سینس کہ ہمارے جو ہے وہ مارا نہیں جا رہا، ہمیں آزاد چھوڑ دیا. وہ اس بات پہ حیران بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے کہ جو مال تم سے لیا گیا ہے، اگر اللہ نے تمہارے دل میں بھلائی دیکھی اور اللہ تعالیٰ نے ذرا بھی بھلائی تمہارے اندر دیکھی، ذرا بھی دیکھا کہ تم نے ایمان لانے کی کوشش کی ہے، یہ سوچا ہے، یا تم نے جہاد کی طرف مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ان کے جنگ میں اور جہاد میں شریک ہونے کا سوچا ہے، تم ایمان لا رہے ہو، یہ تمہارے اندر بھلائی کا ہی جو ہے وہ عنصر جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، تو جتنا مال تم نے دیا ہے اس سے ڈبل اور بہترین جو مال تمہیں وہ اللہ تعالیٰ واپس کر دے گا، عطا کر دے گا. ٹھیک ہے، اور تمہارے سابقہ گناہوں کو جو ہے وہ بخش دے گا، تم پہ جو ہے وہ رحم کرے گا. اور مومنین کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر وہ بھلائی کا اور بھلائی اور خیر کی طرف جو ہے وہ جائے گا، اگر وہ جانے گا یا اس کو مان لے گا، تو مجاہدین کو بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ ان کو فدیہ دے کر آزاد کرنے کے بعد ان پر کوئی بھی جو ہے وہ ظلم روا نہ کیا جائے. لاسٹ کویسچن 6 نمبر کا،
6 نمبر مینس کہ 6 نمبر پہ جو سوال ہے سورہ انفال کے آخری رکوع میں ہجرت اور انصار کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اپنی جانوں اور مال سے اللہ کے راستے پہ جو ہے وہ جہاد کیا، یعنی مجاہدین جو مکہ سے جو ہے وہ ہجرت کر کے، اور جن لوگوں نے جو ہے وہ مجاہدین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور جن لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، تمام ضروریات جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ضروریات زندگی کے ساتھ جو ان کا ساتھ دیا، یعنی انصار مدینہ. تو یہ سچے مسلمان ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے، ان کے لیے عزت والا مقام ہے. یہاں پر جو ہے لاسٹ رکوع میں جو ہے وہ ہجرت اور نصرت کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ جنہوں نے ہجرت کی اور نصرت جنہوں نے مدد کی. ٹھیک ہے، یعنی ہجرت وہ جو اپنا مال و اسباب چھوڑ کے مکہ سے مدینہ آئے، اور نصرت جنہوں نے مدد کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کے انصار بھائیوں نے اپنی ہجرت کرنے والے مہاجرین بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کا جو سلوک کیا، بھلائی والا جو رویہ اختیار کیا، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ مہاجر اور انصار جو آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہاں تک ہمارا جو قرآنک پورشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے حدیث کا پورشن سٹارٹ کریں گے. 10 حدیث ہے ٹوٹل، ان کو ہم لوگ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. یہاں تک اگر آپ کو کوئی بھی سوال آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ وہ کمنٹس پہ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.